अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल वहशत इश्क बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और डिफरेंट नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लिसनर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हाल वो अभी भी आपका सामना नहीं करना चाहती। सरफराज रहीला रूम से बाहर आई तो सरफराज साहब पहले ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेरी बेटी ठीक तो है? सरफराज साहब खुद भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर भी वो रहीला की सवालिया नज़रों से देख रहे थे। रहीला बेगम खामोशी से नज़रें झुकाई थी। इस दिन के बाद सरफराज साहब ने कोई सवाल नहीं किया। वो बस आनिया के ठीक होने का इंतज़ार करने लगे ताकि वो उससे मिल सकें, उसे प्यार कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता आनिया की तबीयत काफ़ी बेहतर हो रही थी। उसके ज़ख्मों के निशान अब मदम पड़ने लगे थे, लेकिन खामोशी आज भी पहले दिन जैसे थी। पुलिस वाले अभी तक आनिया का बयान लेने में नाकाम थे। वो कुछ सुनती नहीं या जवाब नहीं देना चाहती थी। आज आनिया के घर आए 5 दिन हो गए थे। वो बस अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती या रहीला के खिलाने से थोड़ा सा खाना खा लेती। नींद तो आज भी उस पर हराम थी। आंखें बंद करते ही उसके वजूद में कोई चक्कर लेता। फिर वो चीखती चिल्लाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करती। आप क्यों खामोश हो गए सरफराज? रहीला ने सरफराज के कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। रहीला, उसे कहो वो मुझसे मिल ले एक बार। सरफराज, उसे थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रहीला, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? तो सोचूं मैं रहीला, बताऊं क्या सोचूं? कौन शादी करेगा हमारी बेटी से, बताओ। रहीला सरफराज के घुटनों में बैठी। सरफराज ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो सरफराज का हाथ थामे बैठी अपनी बात शुरू कर चुकी थी। मैं जानती थी सरफराज आप सबसे ज़्यादा इस बात पे ही परेशान है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मेरे पास इस मसले का हल मौजूद है। हल? जी बिल्कुल, हम आनिया की शादी इब्राहिम से कर देंगे। ये तुम क्या बात कर रही हो रहीला? सरफराज अपना हाथ खींचकर एकदम खड़े हुए तो रहीला भी उठ खड़ी हुई। वो उसका भाई है, शायद तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूली सरफराज, लेकिन शायद आप अपने अच्छेपन में ये भूल गए कि वो सगे बहन भाई नहीं हैं। रहीला, होश में आओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? सरफराज, मैं मानती हूँ ज़िंदगी में आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी, जिसके चलते वो मुझे कभी आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्लीज़ सरफराज, एक बार मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश गुजारिश समझकर मेरी बात के बारे में सोचें तो। रहीला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सरफराज साहब अपनी बात कहते ही अपने रूम से निकलकर आनिया के रूम में की तरफ बढ़े। जैसे वो दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल होने पे आनिया ने आंखें जोर से मींच ली। कमरे में लाइट ऑफ थी, लेकिन खिड़कियों से अंदर आती रोशनी में आनिया का चेहरा बआसानी से देखे जा सकता था। सरफराज साहब छोटे छोटे कदम उठाते आनिया के करीब आकर बैठे। मेरी जान, अपने बाबा से मिलो, बात करो आनिया। सरफराज साहब ने आनिया के बाल सहलाते हुए बहुत प्यार से कहा और उसके माथे पर प्यार करने के लिए झुके। ये लम्हा आनिया के लिए बहुत कमज़ोर साबित हुआ। हम हमेशा अपने प्यार के सामने हार जाते हैं, टूट जाते हैं, जिद छोड़ जाते हैं। आनिया फौरन सरफराज साहब की आगोश में मुंह छुपाए रोने लगी। आनिया मेरी बच्ची, सरफराज ने उसे खुद में समेट कर रोने लगी। उनके आंसू आनिया के बालों को भिगो रहे थे, जिसको वो बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, लेकिन आनिया अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। पुलिस वाले सरफराज साहब के साथ आनिया के रूम में आते और नए नए सवाल कर जाते। अभी तक वो एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए थे। आनिया बहुत कम बोलती, जितनी बात उससे पूछी जाती उतनी ही वो मुख्तसर सा जवाब दे देती। इब्राहिम का सामना अभी तक आनिया से नहीं हुआ था और वो सुबह जल्दी ऑफिस जाता और रात देर तक वापस आता। रहीला, क्या मैं एक बार बात करूं? सरफराज साहब ने खोए हुए अंदाज में पूछा तो रहीला ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। क्या आपको लगता है कि सरफराज इस बात की गुंजाइश अभी बाकी है कि क्या आप वो अल्फाज भूल गए हैं? मैं कुछ नहीं भूला रहीला, लेकिन तुम आने की हालत तो देख रही हो ना, तो क्या करूं मैं, बताओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रहीला आज दोबारा से सरफराज के करीब बैठकर उनका हाथ थाम चुकी थी। सरफराज साहब मेरी बात मान लें। सरफराज, हमारी बेटी सारी ज़िंदगी हमारे पास रहेगी, हमारी आंखों के सामने, तो इसमें और बुराई भी क्या है? रहीला, आनिया अपने और इब्राहिम के बारे में कुछ नहीं जानती, वो कैसे ये सब कुछ समझ पाएगी? मैं अपनी बेटी को और तकलीफ नहीं देना चाहता रहीला। सरफराज, आप सोचें, हम आनिया की शादी कहीं और कर देते हैं। क्या आप इस बात की ज़मानत देंगे कि वो लोग हमारी बेटी को खुश रखेंगे? वो हमारी बेटी का बुरा वक्त कभी उसे भूलने नहीं देंगे सरफराज। लेकिन आनिया नहीं मानेगी।
تو ہم تو منائیں گے نا سرفراز، اگر ابراہیم ہی نہ مانا تو ایسا سوچے گا بھی مت، وہ آپ کی بہت عزت اور قدر کرتا ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ رحیلہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو تم ہی ابراہیم اور آنیہ سے بات کرو، مجھے تو آپ بالکل بھی ہمت نہیں اپنے بچوں کو دکھی دیکھ سکتا۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں سرفراز، میں سنبھال لوں گا، میں سب دیکھ لوں گی، ابھی ابراہیم سے بات کر کے آتی ہوں۔ رحیلہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آنسو صاف کرتی ابراہیم کے روم میں چلی گئی، اور جیسے ہی رحیلہ نے ابراہیم کا دروازہ ناک کیا اس نے آواز لگائی، آ جائیں ماما آپ۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما بولیے۔ ابراہیم نے ماں کا ہاتھوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ ابراہیم بیٹا، تم جانتے ہو، بلکہ تمہیں تو سب یاد ہوگا، جب سرفراز صاحب نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ جی ماما بہت اچھے سے یاد ہے، لیکن بیٹا تم جانتے ہو انہوں نے ساری زندگی ہماری حق تلفی نہیں کی، تم میں اور آنیہ میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں سب، لیکن آپ یہ سب۔ وہ ایک دم سے کہتے ہوئے رک گیا۔ میری جان، وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے لیے کیے گئے ہم پر تمام احسانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیں۔ رحیلہ نے ابراہیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ابراہیم بیٹا، تم آنیہ سے نکاح کر لو۔ ماما، ابراہیم نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے ماما کو دیکھا۔ انکار مت کرنا ابراہیم، ورنہ میں سرفراز کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں۔ ابراہیم نے رحیلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے نیچے کیے۔ ماما وہ نہیں مانے گی، آپ جانتی ہیں وہ اپنے اور میرے رشتے سے بالکل انجان ہے۔ بیٹا تم تو انجان نہیں ہو نا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماما میں آپ کی بات رد نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن آنیہ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ ماما آپ کیوں اس تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہیں میرے بچے؟ آج کچھ دنوں کی تکلیف یا چند مہینوں کی تکلیف، اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں جو اسے ساری زندگی سہنی پڑے گی اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو۔ ماما آپ پریشان نہیں ہو پلیز، جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ابراہیم نے رحیلہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ رحیلہ سیڑھیوں کی طرف جاتے رکی اور اس کی نظر آنیہ کے روم پر تھی، جہاں کچھ دیر کھڑے وہاں رہ کر سوچنے کے بعد رحیلہ آنیہ کے روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا رحیلہ کی نظر آنیہ پر پڑی، وہ فرش پر بیٹھی زمین پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آنیہ میری جان، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رحیلہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آنیہ میرے بچے، رات کے 12 بج چکے ہیں، تم سوئی کیوں نہیں؟ مکمل خاموشی تھی۔ آنیہ ابھی بھی فرش پر انگلیاں گھما رہی تھی۔ آنیہ بولو کچھ میری جان، تمہاری یہ خاموشی اندر ہی اندر تمہیں ختم کر دے گی۔ رحیلہ کی بات سن کر آنیہ کا ہاتھ رکا اور اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اچانک ہنسنے لگی۔ آنیہ ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ہنستے ہوئے آنیہ کے آنسو بہہ کر اس کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ آنیہ مت کرو ایسا، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کا احساس ہمارے زندہ رہنے کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ خوشی کا احساس ہو یا غم کا۔ آپ کو لگتا ہے ماما میرے اندر ابھی کوئی احساس باقی ہے؟ نہیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو مار دیا۔ ماما آپ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ماما، میں کس بات پر ہوں اور کس بات پر ہنسوں۔ آنیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر دیوانہ وار چلانے لگی تو رحیلہ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ دیکھیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو نوچ کر اندر باہر سے ختم کر دیا۔ مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی، رونا بھی نہیں آتا۔ شش، بس آنیہ خاموش ہو جاؤ میری جان۔ جیسے ہی رحیلہ نے آنیہ کو اپنے ساتھ لگایا وہ ان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہر غم کو بھول، وہ دنیا سے بیگانی ہوگی تو ابراہیم جو آنیہ کی آواز سن دروازے میں آ کھڑا ہوا، فوراً ماں کے چلانے پر آگے بڑھا۔ ماضی، آج آنیہ کی پہلی بار بہت تیاری کے ساتھ حسن کو ملنے آئی تھی تو حسن تو آنیہ سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شارٹ فراک پہنے، بالوں کو ٹیل پونی کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنیہ کیا سچ میں انکل مان گئے ہیں؟ سچ بتاؤں تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ حسن بابا تو بھائی کی شادی پر ہمارا نکاح کا سوچ رہے ہیں۔ سچ میں؟ بالکل سچ۔ آنیہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جیسے ہی وہ کسی چیز سے پریشان ہو۔ تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے لگتا ہے حسن ایسا ملنا ٹھیک نہیں، پلیز اب میں جاؤں؟ آنیہ کی بات سنتے ہی حسن کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ آنیہ پرابلم کیا ہے؟ آخر پہلی بار تم مجھے ملنے آئی ہو اور اپنی حرکتیں چیک کرو۔ حسن تھوڑا غصہ دکھاتا ہوا بولا اور آنیہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا سوری، لیکن یار دیکھو، ابھی ہم نے کوئی بات نہ کچھ کھایا نہ کچھ اور جانے کہہ رہی ہو۔ حسن یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اچھا بابا سوری کہہ رہا ہوں نا، یہ لوگ کان پکڑ لیتے ہوں۔
اب تو معاف کر دو۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اوکے اوکے، ہاتھ نیچے کرو، دیکھ رہے ہیں لوگ۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں آنیا، جب تم میرے سامنے ہوتی ہو نا تو میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہوں۔ حسن نے آنیا کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے انداز میں کہا۔ آنیا اپنی پلکیں جھکا گئی۔ ابراہیم بیٹا، میں تو ریاض صاحب سے بات کر لی ہے، ہمیں منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا، ہم تو جلدی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ایک بار گھر بات ہو جائے تو میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ سرفراز صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی۔ جی بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ خوش رہو میری جان۔ رحیلہ، صبح کی سب بھی آنیا کی بات کرنے آ رہے ہیں تو ساری تیاریاں مکمل کر لینا۔ جی ٹھیک، آپ کی بات ہوئی تھی ان سے؟ ہاں، آج پھر فون آیا تھا ان کا، میں نے کہا گھر آئے صبح پھر بات ہوگی۔ چلیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ آج سنڈے کا دن تھا، جس کا مطلب آنیا کا ریسٹ ڈے ہوتا ہے، لیکن آج تو اس کی آنکھ 7 بجے سے ہی کھل گئی تھی۔ اس نے جاگتے ہی موبائل حسن پکڑا اور حسن کو میسج کیا۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں یاد ہے؟ اگلے ہی پل حسن کا رپلائی آ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، جھوٹ، اگر یاد کر رہے ہوتے تو میسج نہ کرتے، مجھے کیا پتا تھا آج شہزادی صاحبہ صبح صبح جاگ گئی ہیں۔ کب آ رہے ہیں آپ سب؟ تقریباً 12 بجے کے قریب۔ آنیا، جی اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم میری ایک بات مانو گی؟ کیسی بات؟ آنیا پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی اور حسن کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ بتاؤ بھی۔ آنیا نے حسن کو پھر سے میسج کیا۔ اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم مجھے ملنے آؤ گی میری بتائی ہوئی جگہ پر؟ کیا مطلب؟ کہاں؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ کہاں ملنے آئی؟ یہ سرپرائز ہے۔ پھر بھی حسن بتاؤ تو صحیح نا۔ اوکے آنیا، اوکے کا میسج تو کر دیا، لیکن دل ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا۔ سرفراز صاحب، یہ نکاح کا فیصلہ تو بہت ہی بہتر ہے، مجھے آپ کی بات پر کوئی اختلاف نہیں، یہ تو بہتر رہے گا۔ ہاں ہاں ہاں، چلیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہم جیسے ہی ابراہیم کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں آپ کو انفارم کر دیں گے، اور انشاءاللہ ابراہیم کی مہندی پر ہی ابراہیم نمرہ کا اور آنیا حسن کا نکاح کر دیا جائے گا۔ جی جی جی، انشاءاللہ۔ آنیا کب سے اوپری حصے میں لگی گرل میں منہ دیے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح کی بات پکی ہوئی، آنیا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آتے ہی آنیا گھومتی ہوئی صوفے پر بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت 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 شکریہ، تھینک یو، سب صحیح ہو گیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آنیا نے خود کو چٹکی کاٹ کر موجودہ صورتحال پر یقین کیا۔ تو کیا یہ خواب نہیں؟ سچ میں مجھے بن مانگے ہی میری محبت ملنے والی ہے؟ اوف آنیا، تم تو پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ خود سے سر پر مصنوعی تھپڑ لگاتی ہوئی ہنسنے لگی۔ حال اٹھو آنیا، آج بابا تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں میری بچی۔ سرفراز صاحب نے آنیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ آنیا، اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بابا بابا، آپ؟ بابا جانی، میں نے سوچا آج اپنی گڑیا کے ساتھ ناشتہ کر لوں۔ میری گڑیا تو اپنے بابا کی بالکل فکر نہیں کرتی۔ بابا کی بالکل فکر نہیں؟ ایسا نہیں ہے بابا، آنیا نے اپنا منہ کو چھوتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے کو گھورا دیکھا جہاں پہلے جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ معصومیت، چمک، رونق سب چہرے پر برسوں کی تھکن تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی، پھر بھی آنکھیں بوجھل تھی، تھکی ہوئی۔ آنیا بیٹا، تم باہر کیوں نہیں آتی؟ کب تک اس بستر پر پڑی رہو گی؟ ایسا تو تم بیمار ہو جاؤ گی، تمہاری ماما بہت پریشان ہے بیٹا۔ سرفراز صاحب خود سے باتیں کرتے جا رہے تھے، مقابل بیٹھے وجود نے تو ان کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ رحیلہ، تم آنیا سے بات کر لو آج۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہی راستہ ہے اپنی بیٹی کو زندگی کی طرف لانے کا۔ میں اب اپنی بیٹی کو اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز رحیلہ سے کہتے ہی آفس کے لیے روانہ ہوئے تو رحیلہ آنیا کے روم کی طرف چل دی۔ آنیا واش روم سے نکل ٹاول سے منہ صاف کرتی رحیلہ کو دیکھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنیا، کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ رحیلہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو آنیا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آنیا میری جان، کسی بھی انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بس وہ خود کو اپنی زندگی کی مشکلات کے ساتھ ڈھال لیتا ہے۔ اب تمہیں بھی ہمت کرنی ہے میری جان۔ ہمت ہی تو نہیں ہو رہی ماما، میں بابا کا، بھائی کا، خود کا سامنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر آنیا؟ مجھے لگتا ہے ماما، میں جس کنویں میں دھکیلی گئی ہوں، اگر میں نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں اور بھی اس کے اندر دھنس جاؤں گی، میں اب کبھی اس کنویں سے باہر نکل نہیں آ سکوں گی۔ آنیا، جب ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں اب یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا اللہ
تو بہت مہربان ہے، اگر وہ ہمارے لیے ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا در کھول دیتا ہے۔ آنیہ کیا تمہیں کبھی لگا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ رحیلہ کی بات آنیہ کے سر پر اوپر سے گزر گئی تو اس نے لیٹے لیٹے منہ اوپر کر کے رحیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جبکہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں آنیہ، ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج سے 19 سال پہلے تمہاری پیدائش پر عابدہ تمہاری حقیقی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں ہی ابراہیم کے بابا کو کوئی اور عورت پسند آ گئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر سب نے مل کر ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ تب مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا۔ میں نے اور سرفراز نے مل کر اپنے دونوں بچوں کی زندگی مکمل کر دی۔ رحیلہ آنیہ کے بال سہلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آنیہ کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، رحیلہ کی گود کو بھگو رہے تھے۔ اس وقت ابراہیم بڑا تھا، سمجھدار تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ تم اس کی بہن نہیں ہو، اس لیے اس نے خود کو محدود کر رکھا تھا، اور تمہیں ہمیشہ یہی شکایت رہی اس سے کہ وہ دوسرے بھائیوں کی جیسا نہیں ہے۔ آنیہ میری جان، اب تمہیں بھی اللہ کے بعد اپنی ماں باپ پر یقین کرنا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ رحیلہ نے آنیہ کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اپنا منہ موڑا۔ آنیہ، تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ابراہیم سے کر دی جائے۔ آنیہ ایک پل ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ماما، بس کر دیں، پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ آنیہ، کیا ماما، پلیز، آپ ہی میری ماما ہیں اور ابراہیم میرا بھائی۔ پلیز اب دوبارہ یہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے قبر میں اتار دیں۔ آنیہ، ہوش میں آؤ۔ رحیلہ نے آنیہ کو کندھوں سے تھاما اور جھنجھوڑا تو خود کو آزاد کرواؤ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہوش میں آ جائیں ماما، پہلے میں بہت اذیت سے دوچار ہوں، پلیز میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تو وجہ رہنے دیں، پلیز ماما۔ آنیہ، ابھی تم غصے میں ہو، آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو پھر فیصلہ کرنا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ آپ مجھے پاگل کر دیں گی ماما، پلیز یہ بات مت کریے گا۔ آنیہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن رحیلہ وہی صوفے پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن اس سے بہتر آپشن بھی تو نہیں تھا۔ آنیہ نے نیچے آتے ہی کچن سے چھری اٹھائی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے، آخر حل یہی ہے جس میں میری اور باقی سب کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ آنیہ نے جیسے ہی چھری اپنی کلائی پر چلائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جلدی وہ زمین بوس ہوگی۔ سرفراز جلدی ہسپتال پہنچے، پلیز۔ رحیلہ نے روتے ہوئے فراز کو کال کی، لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ رحیلہ، کیا ہوا؟ آنیہ، تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ سرفراز، آپ جلدی آ جائیں بس۔ اچھا، پریشان نہیں ہو، میں ابھی ابراہیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ رحیلہ وہی بینچ پر ڈھیر ہو گئی تھی، جس میں تو جان اب بس نام کی ہی باقی تھی۔ کیوں آنیہ کیا تم نے یہ سب کچھ میری بچی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا، تو پھر نکال دے ہمیں اس آزمائش سے میرے پروردگار۔ کیا ہوا؟ رحیلہ پلکیں جھکائے آنسو بہا رہی تھی جب سرفراز کی آواز سنتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ سرفراز، وہ آنیہ، کیا ہوا؟ آنیہ کو بتاؤ، صبح تک تو ٹھیک تھی وہ، اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ رحیلہ کہتے ہی جہاں سرفراز صاحب کو صدمہ پہنچا وہی ابراہیم 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں نے صبح اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر اچانک میڈ کی آواز پر کچن کی طرف بھاگی تو وہاں آنیہ زمین پر پڑی تھی اور پاس اتنا خون۔ رحیلہ اپنی بات درمیان میں ہی رونے لگی تو سرفراز صاحب اسے تسلی دینے لگے۔ ابراہیم فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو ابھی آنیہ کے روم سے ہی باہر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر؟ آنیہ، جی اللہ کا شکر ہے، وہ اب بہتر ہے۔ خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ان کو کنڈیشن کافی نازک تھی، لیکن اللہ نے اب بہت کرم کیا، آپ پریشان نہیں ہو، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تو ابراہیم نے سرفراز اور رحیلہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ سرفراز، آپ گھر جا کر آرام کریں پلیز، میں اور آنیہ ابراہیم آنیہ کو لے آئیں گے۔ نہیں رحیلہ، جب تک میں آنیہ سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ سرفراز صاحب نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ سرفراز، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں؟ رحیلہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو بس آپ گھر جائیں اور آرام کریں، ہم شام تک آنیہ کو لے آئیں گے۔ سرفراز صاحب، چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا موبائل آن رکھنا اور میرے آرام کی بالکل فکر مت کرنا، جب بھی ضرورت پڑے مجھے کال کر دینا۔ جی بہتر، کہتے ہوئے وہ گھر چلے گئے۔ ماما، آپ نے آنیہ کو کیا بتایا؟ سرفراز کے جاتے ہی ابراہیم نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو سچ تھا اور اب اس کی جاننے میں ہی بلائی تھی، وہ بہت ہارٹ۔ ابراہیم بیٹا، بس تمہیں اپنی بات پر قائم رہنا ہے، آنے کی فکر مت کرو، سنبھل جائے گی وہ بھی۔ رحیلہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا تو ابراہیم اپنی نظریں جھکائے فرش کو گھورنے لگا۔ سرفراز صاحب بہت کوشش کے بعد زیادہ نہ ہو سکے تو اس کے سر پر شدید درد ہو رہا تھا، وہ کمرے سے اٹھ چائے کا کہہ کر
बाहर लाउंज में आ बैठे। सरफराज साहब ने अभी हाथ में पकड़े मोबाइल पर रहीला का नंबर डायल किया था। वो तीनों घर में आते ही दिखाई दिए। सरफराज साहब फौरन उठ आनिया की तरफ बढ़े तो आनिया ने हाथ खड़ा कर उन्हें दूर रहने का कहा। रहीला और सरफराज साहब ने पहले ही एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इब्राहिम की तरफ, जो खुद हैरानगी चेहरे पर सजाए खड़ा था। आनिया, तुम्हारे कोई नहीं है मेरे, आप सब मर जाने क्यों नहीं देते मुझे? रहीला के बोलते ही आनिया चिल्लाई, क्यों? अब मेरी सांसों को बंद कर, मुझे जीने का कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऐसी कौन सी गलती कर बैठी हूँ जिसकी सज़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आनिया चिल्ला रही थी और फुट फुट कर रोती जा रही थी और अपनी भड़ास निकाल रही थी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स।